अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम हम सब में। मैं हूं मारूफ फहद कुरैशी। नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक ही खत्ते के दो बरादर मुल्क, एक सी तहजीब और रिवायात के पासदार। अफगानियों के साथ होने वाले सलूक से मुताल्लिक फैली हैं अफवाहें कि पाकिस्तान में शायद उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उन्हें बराबरी के मौके फराहम नहीं किए जाते। लेकिन पाकिस्तान में मुकीम अफगानिस्तान की अफगानियों की तीसरी नस्ल क्या राय रखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना खुद उन्हीं की ज़बानी। पाकिस्तान के बारे में सबाउन नंगरहारी से आज हम आपको मिलवाएंगे, जो अपने तासुरात आपके साथ शेयर करेंगे, जिनकी उम्र सिर्फ 11 बरस है, पर जब ज़बान खुलती है तो तजुर्बा बोलता है। पब्लिक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यंगेस्ट पाकिस्तानी प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और बड़ी मुख्तलिफ जगहों पर ये लेक्चर्स देते हैं और इन तमाम तर अफवाहों को रद्द करते हैं कि पाकिस्तान में अफगानियों के साथ किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक बरता जाता है। ये एक IT माहिर है। ये सब और सिर्फ 11 बरस की उम्र में वो और क्या है, जानेंगे ज़रा इस रिपोर्ट में, फिर उनसे आपकी आज मुलाकात भी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबाउन यूँ तो सबको कहा जाता है, मगर कुछ लोग आज भी मौजूद हैं जो इसम बामुसम्मा है। कम उम्र तरीन 11 साला लीडर जो तालीम के साथ साथ खित्ते में क़याम अमन को भी मिशन बनाए हुए हैं। एक ऐसी शख्सियत जो पाक अफगान ताल्लुकात पर खासे मुस्बत नज़रिए के हामिल है। सबाउन नंगरहारी का ख़ानदान गुज़िश्ता 30 बरस से पाकिस्तान में मुकीम है। फर अंग्रेज़ी बोलता सबाउन उन अफगानियों में से है जो पैदाइश से लेकर आज तक जलावतनी की हालत में है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Today we are going to talk about the things that we know. सबाउन यूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश में ज़ेर तालीम है, मगर साथ ही साथ वो मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से मुताल्लिक लेक्चर्स भी देते हैं। सबाउन है तो अफगानी, लेकिन पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं। खुदादाद सलाहियतों के मालिक सबाउन का हाफिज़ा भी कमाल का है। वो अंग्रेज़ी ज़बान के अलावा उर्दू, पश्तो और दर्री पर महारत रखते हैं। मैं पश्तो, इंग्लिश, उर्दू और फारसी बोल सकता हूँ। उनका कहना है कि नफ़रतों को भुलाकर यकजा होने की ज़रूरत है, और उनके मुताबिक पाकिस्तान में जो प्यार और मोहब्बत महाजरीन को मिला वो कभी भुलाया ना जाएगा। मेरे नज़रिया परसेप्शन पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छे है। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, ना बल्कि मुझे, मगर इस सारे महाजरीन को जो यहाँ पे 30 साल पहले आए थे, प्यार और मोहब्बत दिया है, तो ये कोई भी नहीं भूल सकता। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। वो अपने नाम की मानंद सुबह की रोशनी फैलाने में मसरूफ़ हैं और पुरअज़्म है कि एक रोज़ उनका नज़रिया अमली जामा पहनेगा और उनके तरबियत दिए हुए अफराद दुनिया का जवां मर्दी से मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, खुशामदीद। मुलाकात करवाते हैं आपकी सबाउन नंगरहारी से। मेरे साथ मौजूद है सबाउन। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि बच्चों को तो इस उम्र में कार्टून्स, मूवीज़, म्यूज़िक, खेल, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। ये आपको खित्ते के मसाइल, पाक अफगान ताल्लुकात, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर और इन दीगर इशूज़ के हवाले से दिलचस्पी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वालेकुम अस्सलाम। दूसरी बात यह है कि मैं शायद दूसरे बच्चे से यूनिक हूँ। इसलिए यूनिक हूँ कि मुझे बायद अपने मुल्क और इस मुल्क के बायलैटरल रिलेशंस को अच्छा करना चाहिए और पीस और प्रॉस्पेरिटी को लाना चाहिए, क्योंकि इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो अगर अफराद खुद ही ये काम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं कर सकता। बड़ी खूबसूरती से आपने ये बात जो है वो बता दी, और बड़े लिटरली अभी आपसे बात का आगाज़ ही हुआ है और आपकी समझ बूझ के हवाले से वाकई जो अल्लाह ताला ने आपको खुदादाद सलाहियतें अता की हैं, हमें ऑलरेडी फ़ील होने शुरू हो गया है कि आप वाकई एक यूनिक चाइल्ड है। अच्छा सबाउन, थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। मैंने ये तो बता दिया आप क्या करते हैं, ये कितने काबिल हैं, कितने ज़हीन हैं, आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है। थोड़ा सा ज़रा हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में ये तासुर पाया जाता है कि अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तानियों से मोहब्बत नहीं करते हैं, उल्टा उनसे नफ़रत करते हैं, और पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हमने एक अरसे तक उनको अपनी
سرزمین پہ, ریفیوجیز بھی ان کو رکھا, ہم نے ان کے ساتھ پراپر برتاؤ کیا. آپ اپنے ذاتی ایکسپیرینس ابھی بتائیے, اور پھر یہ بھی بتائیے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا, آپ کی فیملی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا پاکستان میں, اور یہ جو تاثر پایا جاتا ہے کہ افغانی جو ہے وہ پاکستانیوں کے بارے میں تھوڑی نیگیٹو پرسیپشن رکھتا ہے, یہ تاثر کیوں ہے؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات کیوں ایسی ہے, کیونکہ یہ ایک غلط فہمی ہے, اور دوسری بات کہ یہ غلط افواہ ہے کہ پاکستانیوں نے ایسا کیا اور افغانیوں نے ایسا کیا. ویسے کوئی بھی لو افیکشن اور یہ رسپیکٹ جو پاکستان نے ان کو دیا ہے یہ نہیں بھول سکتے, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے فرینڈ ہیں, اور پہلے تو ہم مسلمان ہیں. ہم ایک دوسرے کے یعنی ایک بار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان یکجان دکالے بست, اور افغانستان کے لوگ کیوں نیگیٹو پرسپشن رکھتے ہیں, وہ اس لیے کہ وہ نہیں جانتے, وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تمام تر مسائل کا حل آپ کے نزدیک جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن سباؤن یہ تو لیڈرشپ کی سطح پر بھی ہمیں لیکن بتائیے گا نا. لیڈرشپ تو ایجوکیٹڈ ہے نا, لیکن لیڈرشپ بھی جس طریقے کی بیان بازی کرتی ہے, جس طریقے سے وہ اپنے مفادات کا بجائے تحفظ کرنے کے الٹا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ وہ سلوک جو کرتے ہیں, تو لیڈرشپ تو ایجوکیٹڈ ہے. چلے لوگوں کو نہیں پتا, لیکن لیڈرشپ کا کیا مسئلہ ہے؟ پولیٹیکل ول نہیں ہے, ایشو کیا ہے؟ ویسے میں تو صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگوں کو لیڈ کریں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو لیڈ کرتا ہے, تو اس لیے یہ جو آپ نے کہا وہ ایسا تھا. ٹھیک ہے, آپ کس کو لیڈر مانتے ہیں پاکستان میں اپنا؟ ویسے میں تو صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ میرا کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. جنہوں نے ہیومینیٹیرین سروسز کیے ہیں وہ میرے لیڈر ہیں, جیسے عبدالستار ایدھی, نیلسن منڈیلا, مدر ٹریسا, مارٹن لوتھر کنگ جے.آر., سید جمال الدین افغان, احمد شاہ عبدالی, باچا خان, and also عمران خان who have done a lot. ٹھیک ہے, تو پولیٹیکل لیڈر کوئی کیوں نہیں ہے آپ کا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ سسٹم میں تبدیلی کے خواہاں ہونے کے لیے ہماری نوجوان نسل کو, اور خاص طور پہ ایون بچوں کو بھی تھوڑا بہت انٹرسٹ پالیٹکس میں لینا چاہیے؟ مطلب سسٹم کی تبدیلی سسٹم میں رہ کر ہی آئے گی, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو جانیں پہچانیں. تو کیوں کسی کو پسند نہیں کرتے؟ نوجوان نسل میں تو عمران خان صاحب بڑے پاپولر ہیں. جی میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ میں پسند کرتا ہوں مگر فالو نہیں کرتا. میں صرف نبی علیہ السلام کو فالو کرتا ہوں. زبردست. اچھا سباؤن, مجھے یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹ جو تھوڑے ایشوز ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے. خیبر پختونخوا اور مرجر اس کا ہو رہا ہے فاٹا کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور فاٹا مرج ہو جائے گا خیبر پختونخوا میں. اس کے بعد یہ جو ایک قبائلیوں کے حوالے سے, پختونوں کے حوالے سے ایک تاثر پایا جاتا تھا کہ پاکستان میں ان کو ایکول اپرچونٹی نہیں ملتی ہے, پاکستان میں ان کو ایکول سٹیزن کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے. آپ کے نزدیک کے پی فاٹا مرجر جو ہے وہ کیسا اقدام ہے؟ ویسے یہ تو بہت ہی اچھا قدم ہے مرج کرنے کا, کیونکہ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ یہ جب مرج ہوں گے تو بہت سے فائدے ہم کو مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت پاکستان کو سب سے بڑا فائدہ آپ کے نزدیک کس پروجیکٹ سے ہے؟ سی پیک سے. ٹھیک ہے, اور ذرا سی پیک کے بارے میں ہمیں بتائیے, آپ کیا جانتے ہیں سی پیک کے حوالے سے؟ ویسے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں سارے ملکوں کو یعنی نیبرنگ کنٹریز کو اور گلف کنٹریز کو بہت ہی فائدہ ہو سکتا ہے. پہلے تو ہم سٹارٹ چائنا سے لیں گے. چائنا کو کیوں فائدہ ملتا ہے؟ کیونکہ چائنا پہلے لانگ روٹ کو یوز کرتا تھا, اور وہی لانگ روٹس میں بہت ہی کیریج کاسٹ ہوتا تھا, یعنی لوڈنگ ان لوڈنگ ہوتی تھی, تو اس لیے اس پہ پروڈکٹ پہ بہت ہی انویسٹمنٹ ہوتی تھی, اور اس کی وجہ سے وہ پروڈکٹ کی جو پرائس تھی وہ بڑھتی تھی. تو جب یہ بڑھتی تھی تو پھر لوگ اسے نہیں خریدتے تھے, اور وہ بہت ہی یعنی بہت لیٹ پہنچتا تھا. ابھی چائنا کیا کرے گا, وہ کاشغر سے گوادر تک جائے گا اور اس روٹ کو یوز کرے گا. یہ اسمال روٹ ہے, اور اس میں کیریج کاسٹ یعنی لوڈنگ ان لوڈنگ کا بھی پیسے
وہ کم ہو جائیں گے اور وہ جو پروڈکٹ ہوگا وہ سستا ہوگا, اور پھر گلف کنٹریز میں وہ جلدی جلدی لوگ بیچیں گے اور وہ پھر لوگ خریدیں گے بھی, کیونکہ جو چیز سستی ہوتی ہے وہ لوگ خریدتے ہیں. اب پاکستان کو کیا فائدہ ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو یہ کاشغر سے گوادر تک راستہ یوز ہوگا, اس میں ہر 200 کلومیٹر میں انڈسٹریل زونز ہوں گے, اور انڈسٹریل زونز میں لیبر کالونیز ہوں گے, اور لیبر کالونیز میں امپلائمنٹ ہوگی, تو لہذا امپلائمنٹ زیادہ ہو جائیں گے. افغانستان کو یہ فائدہ ہے کہ ان کا بھی راستہ یوز ہوگا, اور گلف کنٹریز کو یہ کہ چائنا کا پروڈکٹ جلدی وہاں پہ جائے گا اور وہ سستا بھی ہوگا اور اچھا بھی ہوگا. زبردست. تو پھر مجھے سباؤن یہ بتائیے, اگر یہ اتنا زبردست اقدام ہے اور پاکستان کی نوجوان نسل کا, پاکستانیوں کا مستقبل اس میں پوشیدہ ہے, تو ہماری سیاسی قیادت اس کے اوپر اتنی سیاست کیوں کرتی ہے, اور ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ویسے میں تو صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی سپر پاور تھرو سی پیک, اور وہ ان کا کام ہے اگر وہ اس پہ اسٹیپ لیتے ہیں یا نہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو پولیٹیسائز اٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سباؤن, مجھے تھوڑا سا ہم ذرا پولیٹیکلی اپنی ڈسکشن سے نکل کر مجھے یہ بتائیے, کل پاکستان سپر لیگ کا فائنل تھا, آپ کس کو سپورٹ کر رہے تھے؟ میں پشاور زلمی کو سپورٹ کر رہا تھا. پھر تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ جیت بھی گئے ہیں. اور ہمیں یہ بھی بتائیے, پالیٹکس سے نکل کر آپ کا باقی کن چیزوں میں انٹرسٹ ہے؟ ویسے مجھے ڈفرینٹ چیزوں میں انٹرسٹ ہے, جیسے نبی علیہ السلام کے سیرت میں, دین میں, جنرل نالج میں, اور ہیومن رائٹس میں بہت انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو سباؤن, اب ویسے تو آپ آلریڈی اتنے کام ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں, میرا سوال بنتا تو نہیں ہے, لیکن چلے میں پھر بھی لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ آلریڈی آپ بہت کچھ ہے, لیکن پھر بھی آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ ویسے پہلے تو میں گڈ ہیومین بننا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد میں ایک لیڈر بننا چاہتا ہوں جو ہیومن رائٹس کے لیے فائٹ کرے, یعنی ہیومن رائٹس کو چاہے. پاکستان میں ہیومن رائٹس کی صورتحال سے آپ مطمئن ہیں؟ جی تھوڑا تھوڑا, بہت نہیں. اچھا, کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بھی اگر ہم بات کریں, خاص طور پہ تعلیمی نظام کے حوالے سے مجھے بتائیے, کیونکہ آپ کا کافی فوکس لگتا ہے اس بات کی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ کافی مسئلوں کا حل ہے. اگر آپ کو اپرچونٹی دی جائے پاکستان کے تعلیمی نظام میں بچوں کے لیے کوئی 3 ریفارمز لے کے آنے کی, تو آپ کیا 3 بنیادی تبدیلیاں کرنا چاہیں گے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں؟ ویسے میں تو پہلے یہ طبقاتی نظام, یعنی طبقاتی تعلیم جو یعنی انٹرمیڈیٹ لیول ہے, اور پھر اس کے بعد کی لیڈ کلاس کے لیے, اور پھر پور لوگوں کے لیے, تو پہلے تو میں یہ ختم کرنا چاہوں گا. اور دوسری بات کہ میں کریٹیوٹی لاؤں گا. جب کریٹیوٹی زیادہ ہوگی تو لوگوں کا انٹرسٹ, یعنی بچوں کا انٹرسٹ بہت ہی زیادہ ہو جائے گا اسکولوں میں, اور وہ کتاب سے بھی محدود نہیں ہوں گے, یعنی وہ بہت سارے چیزوں تک لامحدود ہوں گے, وہ صرف کتاب کے لیے محدود نہیں ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بچوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ یس, وائی ناٹ. اسپیشلی کے پی میں بہت کام ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے جب لیپ ٹاپس تک. جی بتائیے. اسپیشلی کے پی میں کام ہو رہا ہے, جب انہوں نے لیپ ٹاپس تقسیم کیے تو اس کے ساتھ وہ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں, یعنی کے پی یوتھ امپلائمنٹ پروگرام آپ نے بھی سنا ہوگا. تو اس لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا سٹیپ ہے کے پی گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ جب بڑے ہوں گے آپ کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, اور کیا آپ افغانستان کو بھی مس کرتے ہیں؟ اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں آپ کے ملک ہیں, آپ بلانگ افغانستان سے کرتے ہیں لیکن آپ کی پیدائش پاکستان کی ہے, آپ کا ملک پاکستان ہے, آپ دونوں ملکوں کے لیے کیا آپ کے برابر کے جذبات ہیں, یا کسی ایک ملک سے زیادہ محبت یا اپنائیت ہے؟ ویسے میں تو صرف یہ سوچتا ہوں کہ ہم دونوں جب یونائٹڈ ہوں گے تو ہم گرو کر سکیں گے, اور ہم دنیا کو چیلنج دے سکیں گے. سب میرے لیے ایکول ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو, یا وہ کوئی یعنی دوسرے مذہب سے ہو, یا وہ کسی دوسری کنٹری سے ہو, سب میرے لیے ایکول ہے. ٹھیک ہے. پاکستان افغانستان میں سے کس سے زیادہ محبت ہے؟
دونوں سے برابر کی محبت ہے. اچھا اب یہ بتائیے, ابھی ریسنٹلی پاکستان افغانستان کے درمیان جو ٹینشنز چل رہی ہیں, ہم نے بارڈر بھی کلوز کر دیا ہے, وہاں کے لوگ یہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے, لیکن حکومت پاکستان کو اس وقت یہ صحیح اقدام لگ رہا ہے. آپ کیا کہیں گے دونوں ممالک کی لیڈرشپ کو کہ پاک افغان مسائل کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ ویسے تو یہ ایک اچھا سٹیپ نہیں تھا, مگر پھر بھی ان کی نظر سے یہ اچھا سٹیپ ہوگا. مگر میں صرف یہ کہوں گا کہ یہاں پہ افغانستان اور پاکستان کے جو لوگ ہیں, عوام ہیں, ان کے بیچ میں بہت سے رشتے تھے, وہ بھی کٹ گئے. یعنی لوگ اب وہاں سے یہاں تک نہیں آ سکتے یا یہاں سے وہاں تک نہیں جا سکتے. تو اگر ان کے نظریے میں یہ اچھا سٹیپ ہو تو ان کے لیے صحیح, مگر میرے خیال سے کہ یہ اچھا سٹیپ نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سباؤن, میں آپ کی فیس بک کو فالو کر رہی تھی تو میں نے اس میں پڑھا کہ آپ تاریخ میں وہ پہلا بچہ ہوں گے جو 11 سال کی عمر میں اپنی قابلیت اور محنت سے اقوام متحدہ تک رسائی حاصل کرے گا. تو اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلدی رسائی کروں گا. کیوں کروں گا؟ کیونکہ میں ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہا ہوں, اور میں نے کسی ایک بچے کو بھی نہیں دیکھا جو اس کے لیے کام کر رہا ہو. تو یہ میرا اس پہ فوکس ہے, اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت سی جگہوں تک رسائی کروں گا. ٹھیک ہے, میرے لاسٹ 2 کویشچنز آپ سے. پہلے تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کس قسم کی سپورٹ چاہتے ہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ ایک انتہائی قابل بچہ ہیں, اور وہ بھی اس عمر میں ماشاءاللہ آپ کی اتنی اچیومنٹس ہیں. تو گورنمنٹ سے, پرائم منسٹر آف پاکستان سے کسی قسم کی آپ کوئی اگر کوئی آپ کے مطالبہ ہو, کوئی آپ کی خواہش ہو تو وہ ہمیں بتائیے گا, اور پھر جاتے جاتے پاکستانی بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ویسے تو میں صرف میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ پاکستانی جو گورنمنٹ ہے یہ صرف اتنا کرے ایجوکیشن کے لیے کہ وہ پہلے یہ طبقاتی جو تعلیم ہے وہ سے یعنی ختم کرے, اور یعنی سب ایکول ہو. کیونکہ جب ڈفرینٹ اسکولنگ تھاٹس ہوں گے تو لوگ کی بھی ڈفرینٹ موڈ آف تھاٹس ہوں گے, اور اس لیے پھر لوگ ایکول نہیں ہوں گے. اور دوسری بات کہ ان کو اسکولوں میں کریٹیوٹی لانی چاہیے, اور سینس آف ڈائریکشن, سینس آف اسمبلی, سینس آف گیدرنگ اسکولوں میں بچوں کو سکھانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور پاکستانی بچوں کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ماشاءاللہ پاکستانی گورنمنٹ ان کو سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں, مگر یعنی سب ریسورسز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں, مگر ان کو صرف اتنا کرنا چاہیے کہ ان کو اس کا صحیح فائدہ لینا چاہیے, اور اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے, اور اپنا رول اس سوسائٹی میں, اس ملک میں, بلکہ اس پورے ریجن میں ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سباؤن ننگرہاری پروگرام ہم سب میں ہم سے بات کرنے کے لیے. یقیناً آپ کا میسج جو ہے وہ ورلڈ وائڈ اس وقت سنا گیا ہوگا, اور وہ تمام تر پاکستانی بچے جو اس وقت آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, آپ ان کے لیے بھی بہت بڑی انسپریشن ہے, اور وہ والدین جو آپ کے پیچھے ہیں ان کو بھی ہم ہمارا خراج تحسین. اور پاکستان کے اندر ناظرین اپرچونٹیز جیسے کہ سباؤن نے کہا موجود ہیں, صرف ان سے کرنے کی ضرورت ہے, جس میں والدین, آپ کے ٹیچرز, اساتذہ اگر محنت کریں تو پھر دیکھیں محنت سامنے آتی ہے, رنگ لے کر آتی ہے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد ذرا ایک دوسرے موضوع کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور وہ آل پارٹیز کانفرنس جو پاکستان تحریک انصاف اور MKM کی عدم شرکت کی وجہ سے ملٹی پارٹی کانفرنس بن گئی. اب انہوں نے آج پریسر میں 9 نکاتی ایجنڈا گورنمنٹ کے لیے پیش کیا ہے. وہ 9 نکات کیا ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, وہ کیا باتیں منوانا چاہتے ہیں ملٹری کورٹس پر تجاویز کی آڑ میں, یہ ذرا جانیں گے. PJ میر صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے, وقفہ ساتھ ہی رہیے گا. کورٹس کو جو ہم نے اجازت دی تھی, کچھ ہم نے سجیشنز بنائی ہیں, یہ ہم حکومت کے سامنے بھی رکھیں گے, پارلیمنٹ پہ جائیں گی اور وہاں سے پاس ہوں گی. میاں صاحب کو شاید خوف ہے کہ اگر پنجاب سے کوئی دوسرا بندہ فارن منسٹر بن گیا تو وہ پاپولر ہو جائے گا یا اس کی کوئی پوزیشن بن جائے گی. انہیں بادر ہی نہیں کیا ہے کہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں, تو اگر انہیں پرواہ نہیں تو مجھے کیوں؟ پاکستان پیپلز پارٹی ان دہشت گردوں کے خلاف
آج بھی لڑ رہی ہے, کل بھی لڑے گی اور ہمیشہ تک لڑتی رہے گی. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف اور MQM کی عدم شرکت کے باعث PPP کی APC تو بے سود رہی اور اسی بنا پر اسے APC کے بجائے اس کو ملٹی پارٹی کانفرنس کہنا پڑا. حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں ناکامی کے بعد PPP کے سربراہ اور سابق صدر آصف علی زرداری نے چند لمحے پہلے ایک پریس کانفرنس کی, جس کے کلپس بھی ہم نے آپ کو دکھائے, جس میں ملٹری کورٹس کی مدت میں توسیع سے متعلق 9 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ حکومت کے سامنے پیش کیا گیا, جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ تجاویز منظور نہ ہوئی تو پھر حکومت اس کا ریاکشن بھی دیکھے گی. آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 9 نکات کیا ہے. ملزم کو 24 گھنٹوں کے اندر گرفتاری کی وجہ مہیا کی جائے, ملزم کو پسند کا وکیل کرنے کا حق ہو, قانون شہادت مجریہ 1984 کی شقیں لاگو ہوں, آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹس کو عدالتی نظر ثانی کا حق ہو, فوجی عدالتوں کی مدت 1 سال کے لیے ہو, ان عدالتوں کی سربراہی ایک سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کرے اور ان کے ساتھ ایک فوجی افسر ہو. ان سیشن اور ایڈیشنل سیشن ججوں کی نامزدگی متعلقہ چیف جسٹس کریں. ہائی کورٹ اس کا فیصلہ 60 روز کے اندر کرے گی اور ملزم کو 24 گھنٹوں کے اندر متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے. آصف زرداری کا کہنا تھا کہ ملٹری کورٹس میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف شدید کارروائی کی جائے گی, جیٹ بلیک ٹیررسٹ جو ہیں ان کو ٹرائل کیا جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ رینجرز کے باقی صوبوں میں اختیارات مختلف تھے اور کراچی میں ان کے اختیارات کی نوعیت کچھ اور تھی. ہمیں تحفظات اور اس کے پیش نظر ہم نے حکومت کے سامنے کچھ تجاویز بھی رکھی ہیں اور عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں رد عمل بھی آئے گا. سوال یہ بنتا ہے ناظرین کہ APC میں ناکامی کے بعد کیا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گی؟ کیا فوجی عدالتوں سے متعلق PPP کے جو تحفظات ہیں وہ جائز ہیں؟ اور آج بھی آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ کہا گیا تھا کہ جیٹ بلیک کو ٹرائل کیا جائے گا, لیکن اس میں تو ڈاکٹر عاصم آ گئے. تو ریزرویشنز جائز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی یا نہیں؟ ذرا اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے سینئر اینکر پرسن, سینئر اینالسٹ اور پریزیڈنٹ دن گروپ PJ میر صاحب. السلام علیکم سر, خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. سر, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں, آخر اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ جو ہم APC اور PPC اور CPC کر لیتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی آج گورنمنٹ میں ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے, آج اگر PMLN گورنمنٹ میں ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ جا کے ان سے پوچھے بھائی اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ کریں اینڈ فائٹ اٹ آؤٹ. یہ باہر بیٹھ کے آپ میٹنگز کال کر لیتے ہیں اور ملک کا مذاق بنتا ہے کہ کیا یہ گورنمنٹ ہمارے پاس تکڑی نہیں ہے, کیا ہمارے پاس گورنمنٹ ہے نہیں ہے. یہ بڑی ایک اناکائک ایک ایسی سچویشن ہے جس پہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. یہ آپ 1 سال کی بات کر رہے ہیں, کیا 1 سال کی فوجی یہ عدالت لگتی ہے تو کیا اگلے سال ختم ہو جائے گا یہ دہشت گردی؟ کئی پاسبلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک کیس ہے اس کو بڑا لمبا اس پہ انویسٹیگیشن لگ جاتا ہے. یہاں تو 50 سال پرانے کیسز ہیں ماروخ, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ 1 سال کے اندر یہ ہو جائے گا؟ آئی تھنک ہمیں ایک بڑی سنجیدگی سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پورا ایک رائٹ آف ہر چیز ہو, وہ آ کے دہشت گردی کر کے اور پوری دنیا کو اڑا دے اور مار دے نہتے بچوں کو, جس طرح آرمی پبلک اسکول میں ہم نے دیکھا ہے اور باقی اسکولوں میں دیکھا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس کو انصاف دینا ہے. آپ نے ان کا نہیں سوچنا. لیکن سر, آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ایسوں کو ٹرائل کریں, لیکن پھنس ڈاکٹر عاصم صاحب جیسے جاتے ہیں نا, تو یہ کیا پھر ان کو بچانے کے لیے 1 سال کی تو مطلب تجویز اور باقی چیزیں؟ دیکھیں ماروخ, نہ پریزیڈنٹ زرداری, نہ آپ, نہ میں, نہ ڈاکٹر عاصم, قانون سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. قانون ہے اور قانون کے دائرے کے اندر جو آ گیا ہے تو پھر اس کو آنسربل ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک پیپلز پارٹی کا ہے یا مسلم لیگ نون کا ہے. اگر کوئی کرمنل ہے آپ اس کو ایز اے کرمنل دیکھیں. میں ڈاکٹر عاصم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. یا مصیبت یہ ہے کہ آپ کسی کو پکڑتے ہیں وہ پارٹی کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے, آپ کسی کو پکڑتے ہیں اس کی کوئی اٹیچمنٹس نکل آتی ہیں. لیٹس گیٹ آؤٹ آف دس نانسنس, لیٹس ورک آن دا اسٹیٹ کیا کہتا ہے. But sir, is Dr. Asim a jet black terrorist? ٹھیک کرو نا. No, دیکھو, I am in no position to say that and neither is anybody else. یہ انویسٹیگیشن اتھارٹیز جو ہیں they are the ones who will decide کہ کیا چارج کریں گے نہیں کریں گے. ابھی تک تو مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ ان کے کیس کا کیا بنا. اس پوائنٹ آف ویو سے yes, the former president is right on that. But at the same time, that is not one president. آپ کو ہر اس کا آپ کہہ رہے ہیں اس کی پوری ڈومین دیکھنی ہے کہ اس پوری ڈومین کے اندر آپ یہ ملزموں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی تو کہا نا PJ میر صاحب کہ رینجرز کی جب کراچی میں بات آتی ہے تو بات مختلف ہو جاتی ہے, تب ان کے اختیارات مختلف ہو جاتے ہیں, تب ان کو مختلف طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں. باقی صوبوں میں رینجرز ڈیفرنٹ, تو پھر ان کے ریزرویشنز کچھ حد تک جائز بھی تو ہیں سر.
دیکھیں جب آپ کہتی ہیں کہ وہ مختلف ہوتے ہیں, رینجرز کی کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے ایکسیپٹ پاکستان. رینجرز کسی پولیٹیکل آرگنائزیشن کے لوگ نہیں ہیں, وہ ساروں کے محافظ ہیں. وہ پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, نون کے بھی ہیں, کاف کے بھی ہیں, ایم کیو ایم, ہر ایک کے محافظ ہیں. انہوں نے یہ ڈفرینسیشن نہیں دیکھنی ہے, اور اگر کہیں نظر بھی آتی ہے دیٹ از رانگ. آئی تھنک رینجرز پورے پاکستان کے اندر دے آر دا گارڈینز آف دا اسٹیٹ. تو میں ان کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی وہ اگر ان کا لا ادھر ہے تو یہاں دوسرا ہونا چاہیے. آئی تھنک آپ کو جسٹس دینی ہے ساروں کو ایک ہی آنکھ کے ساتھ, اور ترازو کو بالکل بیلنس کر کے آپ نے دینی ہے. ورنہ یس جو کہ آپ کے سوال ہیں اس طرح کے سوال اٹھتے رہیں گے. تو پی جے میر صاحب, آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بیسکلی پھر انڈر ہینڈ کیا کوئی مطلب اس پورے ایشو کو بارگن چپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ ریئل ایشو کیا ہے, کیوں ان کے تحفظات ہیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے؟ دیکھیں نیچرلی وہ ایک ایسی وہ پارٹی ہے جس کے اندر بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے. وہ ان کے ریزرویشنز ہیں کیونکہ ان کے ایک پارٹی کا ایک آدمی اندر آپ نے بٹھایا ہوا ہے اور اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا. تو نیچرلی یہ جو پولیٹیکل پھر موومنٹس ہوتی ہیں یہ پھر آپ منور کرتے ہو اس کو موومنٹ, کوئی ادھر سے ایک آپ منور کریں گے, کوئی ادھر سے کریں گے, آپ یہ گیمز چلتی رہیں گی. نیچرلی انہوں نے اپنے آدمی کو بچانا ہے, لیکن ہم نے دیکھنا ہے اگین ایک بڑی صحیح اور ایمانداری کی نظر کے ساتھ کہ جو گلٹی ہے پھر اس کو گلٹی ہے, جو آنیسٹ ہے, اور جو نہیں ہے گلٹی نان گلٹی ہے. اس کو کون ڈٹرمن کرے گا؟ ابھی وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اور ہر قسم کے ان پہ چارجز لگے ہوئے ہیں. میری بھی ان سے بات ہوئی ہے, آصف ڈاکٹر سے واٹس ایپ پہ ان سے میری بات ہوئی, تو میں نے کہا ڈاک واٹ از ہیپننگ؟ تو کہتا ہے یار مجھے یہ نہیں نکلنے دیں گے. میں کہا کیوں نہیں نکلنے دیں گے؟ اف یو آر انوسنٹ یہ بالکل نکلنے دیں گے. واٹ از دا ریزن فار دیٹ؟ دا کوسچن ارائزز, دیکھو ہم نے انصاف دینا ہے مارو, کسی ایریا کے اندر کسی لیول کے اندر ہم نے انصاف دینا ہے. تو پی جے میر صاحب انصاف کے لیے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ نا سر. ابھی دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا ڈاکٹر عاصم کے کیس کا, آپ کہہ رہے ہیں مجھے خود نہیں پتا. تو مطلب I totally agree with you. I totally agree with you. Why is the justice being delayed? Why is the justice being delayed anywhere? اب یہاں آج لوگوں کے میں کئیوں کے انٹرویوز کر رہا تھا, پوچھ رہا تھا, وہ لوگ شروع ہو گئے جی پناما یہ جو یہ کیس ہے اس کی ڈیسیجن کیوں نہیں آ رہا, یہ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں. ہر جگہ کوئی بھی ڈیسیجن ہو ہمارے کورٹس کا یہاں فرض بنتا ہے امیجیٹلی یار ڈیسائیڈ کرو کس چیز کی آپ نے ڈیلیبریشنز کرنی ہے, ڈیسائیڈ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے اور پھر یہی لوگ جو ہوتے ہیں یہ کورٹس کو مختلف کانوٹیشنز میں ان کو خراب کرتے ہیں. دیکھو ہمارے بڑے آنریبل کورٹس ہیں, ان کی رسپیکٹ کرنی ہے, لیکن رسپیکٹ کروائی جاتی ہے. وہ کب کرواتے ہیں؟ جب آپ ڈیسیجنز دے دیتے ہیں. اگر آپ ڈیلیبریشنز میں چلے جائیں, ہر چیز محفوظ کر دیں, تو اس میں کوشچن مارک اٹھ جاتے ہیں, اور بھائی اس میں محفوظ کرنے کا کیا ہے؟ ایک تو آپ نے جو جس کے خلاف ڈیسیجن لیا ہے, ایک آپ اس کو مینٹل ٹرموئل میں ڈال دیتے ہو, اور دوسرا پوری قوم کو آپ ٹینڈر ہک میں کھڑا کرتے ہو. آئی تھنک ہم بڑے ڈیلیڈ ڈیسیجنز لے رہے ہیں ہر جگہ, اینڈ اٹ از ٹائم وی ٹوک پرونٹو اینڈ کوئک ڈیسیجنز. ٹھیک ہے پی جے میر صاحب, یہ بھی بتائیے کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ایک جو چل رہی ہے, اب آج کی پریس کانفرنس کو دیکھ لیجیے, اور جو ریزرویشنز ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے, ایک طرف آصف علی زرداری صاحب نے آج یہ کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ سیاسی قیادت سے ہوں چاہے وہ فوج سے ہوں, مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن تحفظات بھی برقرار ہیں. پھر یہ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ, اس کو آپ مستقبل میں کس طریقے سے آگے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ہو, وہ کوریڈورز آف پاور کے اندر ساروں کو آنے کا بہت شوق ہے, سب کو شوق ہے, لیکن جب کوریڈورز آف پاور کے اندر آتے ہیں ڈیلیور کوئی نہیں کرتا. بڑی بدقسمتی ہے یہ. اور میں بات کر رہا ہوں مائکرو لیول کی, میکرو پہ تو ٹھیک ہے, پروجیکٹس لگ جاتے ہیں, ہر جاتے ہیں. میں تو ایک غریب آدمی اور ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں کہ آپ اس کو انصاف کیوں نہیں دیتے ہو, آپ اس کے لیے کام کیوں نہیں کرتے ہو. ہاں میں تیار ہوں, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, آپ اس کو ریورس کر لیں, نواز شریف صاحب کو ان کی کرسی پہ بٹھا دیں, وہ بھی یہی کہیں گے, تیسرے کو اور کو بٹھا دیں. سب جب پاور کے باہر ہوتے ہیں سب یہی کہتے ہیں, پاور کے اندر جب آتا ہے نا تو آپ کی آنکھ بھی آنکھ نہیں ملتی ہے, آپ کا فون کال بھی ریٹرن نہیں ہوتا, آپ کا کانٹیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے. حالانکہ فارمر پریزیڈنٹ کو میری نظر کے اندر آئی تھنک اس کو فورگیٹ کہ ہی از پریزیڈنٹ زرداری, ہی از آصف علی زرداری, فارمر پریزیڈنٹ کو ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے, ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے, اینڈ آئی تھنک اس کو اسی پیڈسٹل پہ رکھتے ہو بیکاز ہی از گاٹ این ایکسپیرینس. جس طرح آپ امریکن پریزیڈنسی کے بڑے ایگزامپلس دیتے ہیں, دیکھا کہ نہیں انوگریشن کے اندر اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی, سارے پریزیڈنٹ جو زندہ تھے موجود تھے, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. ہمارے اندر
मारुख जब आप सीट से उतर जाते हैं स्वाय बदनामी के और बेइज्जती के आपको कुछ नहीं मिलता, इस ट्रेडिशन को चेंज करो। ठीक है, तो सर ये बताइएगा कि अब ये पहले हमने देखा कि 4 मुतालबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखे और उसके बाद कहा जी दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल ने कहा कि अब पता चलेगा धरना क्या होता है, लॉन्ग मार्च क्या होती है, हम गवर्नमेंट को इसी पार्लियामेंट में आकर जो है वो इनके साथ मुकाबला करेंगे। फिर हमने देखा कि वो 4 मुतालबात भी हवा हो गए। फिर हमने देखा कि वो पार्लियामेंट में आने की बात आसिफ अली जरदारी साहब ने इलेक्शन से भी स्टेप बैक वो कर गए बाई इलेक्शन में, और अब हम देख रहे हैं कि फिर 9 तजावीज़ दी गई और फिर ये कहा गया कि जी अगर अमल दरामद ना हो तो फिर रिएक्शन देखेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने टॉल क्लेम्स करती है, धमकी लगाती है, उसके बाद पीछे हट जाती है। ये स्ट्रैटेजी पीपल्स पार्टी के वर्कर को अट्रैक्ट करेगी? क्या उनको वो वाकई ये समझेंगे कि जी वाकई अब वो जो फ्रेंडली अपोजिशन थी पीपल्स पार्टी वो नहीं है और मफामत की सियासत अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि द रियलिटी इज डिफरेंट? बिल्कुल आपने सही कहा, रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त चाहिए कि अपने रैंक एंड फाइल मजबूत करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़े फ्रैक्चर्स बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ ये फ्रैक्चर फॉरगेट एवरीबॉडी एल्स, सिर्फ एक आदमी ये फ्रैक्चर जो है इसको रिमूव कर सकता है और इसको हील कर सकता है, और वो है बिलावल जरदारी भुट्टो। ये जो है मैं समझता हूँ इसके अंदर एक लाइट है, इसके अंदर एक स्पार्क है जो कि फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान में नज़र आता है। लेकिन जिस तरह के ये जो उनके गाइड करने वाले हैं या उनके जो लोग हैं एडवाइजर्स हैं, ये उनको इस तरह गाइड करते हैं कि जैसे आप कह रही हैं कभी एक स्टेटमेंट आती कभी दूसरी आती है। उनकी एक स्टेटमेंट ठीक है, पार्लियामेंट में हम फाइट आउट करेंगे, बिल्कुल पार्लियामेंट में करेंगे, लेकिन अगर आपने रोड पे आके धरना करना है तो फिर इस गवर्नमेंट को आज कह दो थैंक यू वेरी मच, आप घर चले जाएं। क्यों? कल अगर आप आएंगे पावर के अंदर आपके साथ भी यही होगा। एक प्रेसिडेंट रखें, आपके कानून रोडों पे नहीं बनते, आपके जो भी आप कह लो कि आपके जो पॉलिसीज़ हैं रोड पे नहीं बनती हैं, पार्लियामेंट में बनती है। पार्लियामेंट का एहतराम करो, पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट करो। पार्लियामेंट में भी देखो वो दंगा फसाद, वो कुश्ती हो गई है, बदतमीजी से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और आपका जो नई जनरेशन है वो तो कह रहा है यार मैं 21, 22 या 25 साल का हो जाऊं, उसके बाद इलेक्ट होके आऊँगा और मैं भी पार्लियामेंट में ये करूँगा। Is this the message we are giving for the Parliament of Pakistan? No, this is not the message we need in this country. इस मुल्क को तकड़ा करो, ऑपोजिशन भी एक संजीदगी से तनकीद करे और तनकीद बराए तामीर करे, बराए तनकीद ना करे, जो कि हर जगह हम देखते हैं। पाकिस्तान एक मुल्क बन गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ तनकीदिस्तान। इसको ख़त्म करो यार, मूव फॉरवर्ड। को अच्छा काम करता है आप उसकी पतलून उतारते हो, बुरा काम कर रहा है वैसे ही उसकी आप जड़ मार रहे हो। आई थिंक इट इज़ टाइम दैट वी वेंट ऑन एंड लुक फॉर सैनिटी इन आवर थिंकिंग। मारुख हमारी थिंकिंग के अंदर कोई सैनिटी नहीं है, हमारी थिंकिंग के अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो अभी आप थोड़ी देर पहले पीछे मीर साहब अभी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, आपने कहा ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी जो हम कर रहे हैं ना, तमाम तर सियासी जमातें इसमें बिला शिरकत गैर है, वो तमाम के तमाम जो है वो मौजूद है। आप देखिए कि अगर पीपल्स पार्टी ऐलान भी करती है एपीसी को कॉल करने का, तो तमाम 13 जमातें सिर्फ तहरीक इंसाफ और एमकेएम को छोड़ के, वो भी अपने ज़ाती इश्यूज़ की वजह से, अगर पनामा पे हो रहा था तो शायद वो भी आ जाते, लेकिन भर क्या वो उसमें शिरकत नहीं करती, लेकिन बाकी सारी जमातें आती हैं। सर तो ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी जो है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिलीव करती है पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिलीव करती है जमहूरियत की को मुस्तहकम करने में, जमहूरियत को डीरेल ना करने में। इसके बावजूद आसिफ अली जरदारी साहब को ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं उनको एक ये रोड भी इख्तियार करनी पड़ रही है? देखें इसके दो पहलू हैं। जब वो कहते हैं कि ये बिल्कुल बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट स्ट्रेंथन हो, तो फिर पार्लियामेंट में बैठे आप, पार्लियामेंट में क्यों नहीं आप बात करते एक दूसरे के साथ? आपको क्या जरूरत है कि एपीसी साहब बुलाएं? आप उन लोगों को बुलाते हैं जिनका मैंडेट नहीं है। जिन लोगों का मैंडेट नहीं है आप उनके साथ बैठ के क्या बात करेंगे? उनके क्या वोट्स हैं कि जो असेंबली में आके वो बात करें? Assembly is the true reflection of the wishes and aspirations of the people of Pakistan. तो आप इन लोगों से बात करो जिनके पास वोट है, भले जो मर्जी हो उसका एक वोट है। इवन पीपल लाइक शेख रशीद, वन मैन पार्टी है, लेकिन आप उसकी बात सुनो क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने नहीं करना है और छोटी छोटी बात पे एपीसी अगर ले आए, बीबीसी ले आए, सीपीसी ले आए, इस तरह बात नहीं बनेगी। रोडों पे फैसले नहीं होने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, खुदा के लिए इस मुल्क को यार आप एक सही रास्ते पे लेके चलो। आप पार्लियामेंटेरियंस हो, असेंबली में लड़ो, जो मर्जी एक दूसरे को कहो, बट उसके बाद वहीं आप डिसाइड करोगे, क्योंकि रोड पे कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। तो फिर सर ये जो अभी जो आज जरदारी साहब ने फिर बात की है कि अब आप रिएक्शन देखेंगे, अब आप रद्द अमल देखेंगे अगर हमारी 9 नकात की तजवीज़ के ऊपर अमल नहीं होता, वो क्या रिएक्शन होगा? पीपल्स पार्टी क्या बताना चाह रही है गवर्नमेंट को, क्योंकि सर पनामा का डिसीजन भी आने वाला है?
دیکھیں پناما کا ڈیسیجن جو آنے والا ہے تو لیٹ دا کورٹس ٹیل اس. یہ اپوزیشن نے بھی کہا ہے کہ جو بھی ڈیسیجن آئے گا اس کو ایکسیپٹ کریں گے, گورنمنٹ نے بھی کہا ہے جو بھی ڈیسیجن آئے گا اس کو, لیکن اس کے اکارڈنگلی سر یہ سب سے بڑی جماعت مطلب اپوزیشن پارٹی پیپلز پارٹی اپنی راہ کا اپنی سمت کا متعین بھی تو ایک وہ ڈائریکشن بھی تو سیٹ کرے گی نا اس کے بعد. نہیں جی کیوں کرے گی؟ اگر تو اس کا مطلب ہے آپ کورٹس کو انڈرمائن کرو گے. اگر آپ ایک کورٹ ایک ججمنٹ دیتا ہے آپ اس کو انڈرمائن کرو گے. لیکن پیپلز پارٹی ایک طریقے سے ٹھیک ہے, ان کے جو بانی تھے, ان کے جو فاؤنڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو, انہی کورٹس نے اندر ان کو 3-2 کے اوپر بیچارے کو پھانسی لگا دی ہے. واز دیٹ ناٹ اے جوڈیشل مرڈر؟ واز دیٹ ناٹ اے جوڈیشل کرائم؟ یس. اور جو کہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے ایکلیم بھی کیا ہے, ایکسیپٹ بھی کیا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ سو, یہی میں کہہ رہا ہوں ان غلطیوں کو پاسٹ میں رکھو. ہم نے بڑی غلطیاں کر دی ہیں, سب نے مل کے غلطیاں کی ہیں. اب آپ آگے بڑھو, آگے بڑھو. دیکھو آج پی ایم ایل این کی حکومت ہے, کل آپ کی بھی حکومت ہوگی. کل آپ کی حکومت میں پی ایم ایل این کو نہیں چاہیے اور نہیں ایسا اقدامات لینے چاہیے جو آپ ایک پریشر دے رہے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے. بھائی کیا کرو گے؟ روڈز پہ نکل آؤ گے, انارکی پھیلا دو گے. کس کا نقصان ہے؟ گورنمنٹ کا بھی نقصان ہے, آپ کا بھی نقصان ہے. آپ ایک ایسی سچویشن کریٹ کرو گے ماروخ کہ کل آپ پاور میں آؤ گے, آپ کو خود اس پرابلم سے اور سر یہ دونوں جماعتیں جو ہیں مثال پر جمہوریت اور 90 کی جو سیاست ہے اس کو پسے پوچھ ڈالنے کی باتیں بھی کرتی ہیں, پھر ایسے اقدامات اور تڑیاں بھی ایک دوسرے کو لگاتی ہیں. سو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ دونوں جماعتیں سیریسلی پاکستان کے بارے میں سوچیں اور نہ کہ پارٹی کی سیاست کریں. بہت بہت شکریہ پی جے میر صاحب. ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. کل ملاقات ہوتی ہے, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.